नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जामे मिफ्ताहुल उलूम शाही कटरा मऊ के कैंपस में आज रस्म इजरा की एक पुरवकार तकरीब ज़ेर सदारत मौलाना अबू सुफियान अहमद मिफ्ताही सदरुल मुदर्रिसीन जामे मिफ्ताहुल उलूम मऊ, ज़ेर क़यादत मौलाना मोहम्मद आज़म मिफ्ताही नाज़िम आला जामे हाजा और निज़ामत के फ़राइज़ किताब के मुसन्निफ़ मौलवी व क़ारी असद नदीम अंसारी ने अंजाम दी। जबकि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शहर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी और मेहमान एजाज़ी डॉक्टर अरशद जमील लेक्चरर डाइट महाराजगंज ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ कारी मुश्ताक अहमद उस्ताद जामे मिफ्ताहुल उलूम मऊ ने तलावत कलामुल्लाह से किया। बाद अज़ाम बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत उसामा ताबिस अदरवी ने पेश किया। इस दौरान कारी मसूर रहमान कासमी के हाथों तज़किरा असातिज़ुल क़ुरा हज़रत कारी अब्दुल मन्नान साहब अल आज़मी की रूनुमाई अमल में आई। यह किताब कुल 160 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जबकि हज़रत कारी अब्दुल मन्नान साहब अल आज़मी की ज़िंदगी पर मौलाना इरशाद अहमद मिफ्ताही ने तारुफ़ पेश किया। मुहतमिम जामिया हाजा मौलाना मोहम्मद आज़म मिफ्ताही ने किताब और उलमाए किराम के ताल्लुक़ से मुख्तसर मगर पुरमग़ज़ खिताब करते हुए मुसन्निफ़ की सताइश की। इस मौका पर किताब के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करते हुए मौलाना व क़ारी इमदादुल्लाह अमीरुद्दीन कासमी ने तफसीली रोशनी डाली। मेहमान ख़ुसूसी शहर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी ने खिताब करते हुए कहा कि इस किताब के मुसन्निफ़ असद नदीम अंसारी ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके जो मवाद जमा किया है, उसकी वजह से आज हमने मऊ और आज़मगढ़ के अलावा जामे मिफ्ताहुल उलूम मऊ शाही कटरा और हज़रत कारी अब्दुल मन्नान अल आज़मी और दिगर असातिज़ा जामिया से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें ज़रूरत है कि मऊ की तारीख़ को पढ़ें और समझें। उन्होंने कहा कि मुसन्निफ़ ने बड़ी जद्दोजहद और मेहनत करके इतने सारे मवाद जमा किए हैं, इसलिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि मऊ में मज़ीद मुकम्मल तवारीख़ लिखी जाए। उन्होंने उलमाए किराम और अपने असलाफ़ के एहतराम पर भी ख़ुसूसी ज़ोर दिया। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं किताब के मुसन्निफ़ मौलवी व क़ारी असद नदीम और उनके भाई डॉक्टर अरशद जमील। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं असद नदीम बिन मौलवी मोहम्मद नसीम मिफ्ताही मुतअल्लिक़ जामिया मिफ्ताहुल उलूम मऊ। मोहतरम, आज कारी साहब की ज़िंदगी पे आपने किताब लिखी है, क्या ख़ास बात है इस किताब में? हकीकत बात यह है, ये एक मदरसा जो है तारीख़ी मदरसा है। इस मदरसे में दिगर अकाबरीन गुज़रे हैं, जिनमें हज़रत मौलाना महमूदुर रहमान साहब मिफ्ताही, मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब अल आदमी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान नुअमानी रहमतुल्लाह अलैह, क़ारी मुंशी मुईनुद्दीन साहब मौवी रहमतुल्लाह अलैह और क़ारी अहमद मआज़ साहब जैसी शख्सियतें गुज़री हैं। इन शख्सियतों से लोगों को तारुफ़ कराया जाए कि ये कितनी बड़ी शख्सियतें थीं, ताकि इनकी शख्सियतों को देखने के बाद लोग उनसे उनके तरीक़ों को देखकर उनकी ज़िंदगियों के अंदर दीन आ जाए, समझदारी आ जाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगें। इसी के पेश नज़र मैंने जो ये किताब तरतीब दी है, वो अपने नाना जान की हयात व खिदमत पर उनकी तमाम ज़िंदगी की जितनी भी खिदमत थी उनको मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है और इस मिफ्ताहुल उलूम की तारीख़ को कोशिश की है जमा करने की, ताकि लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। कितने सफ़हात पे मुश्तमिल ये किताब है? ये किताब 160 सफ़े पर मुश्तमिल है, जिनमें हमारे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और बहुत बड़े बड़े अकाबिरों की तकरीज़ात पढ़ी हैं, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नुअमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, हज़रत मौलाना अबुल कासिम और दूसरे हैं हमारे हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब अल आदमी और तीसरे हैं हिंदुस्तान के जो मशहूर कारी हैं, बल्कि हिंदुस्तान के शेखुल कुर्रा कहा जाए तो वह कम है, जैसे कारी अबुल हसन साहब अल आदमी हफ़िज़हुल्लाह जो दारुल उलूम देवबंद के साबिक़ शेखुल कुर्रा थे। आलम इस्लाम के जो हैं, जो बड़े
جو بڑے قاری ہیں ہندوستان اور پورے دنیا کے، اس میں قاری ابوالحسن صاحب کی ایک بڑی حیثیت ہے، ان سے بھی میں نے تقریر لکھوائی ہے۔ ہندوستان میں تمام قاریوں کی جو سند ہے اور ان پر تمام قاریوں کی سند منحصر ہے، جن کا نام ہے قاری اسماعیل صاحب قرینی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بھی تقریر ہم نے لی ہے اور بلا صبح حضرت سے ہم نے اجازت بھی حاصل کی ہے، اور یہ ہمارے مدرسے کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ اتنی کم عمر میں اور اتنے بڑے کام کو انجام دینے کے لیے آپ کو کہاں سے حوصلہ ملا، کہاں سے آپ مطلب متاثر ہوئے؟ میں 2012 میں میرے داڑھی نہیں تھی، 2012 میں اللہ کا احسان ہے کہ تبلیغی جماعت والوں نے ہمیں تبلیغ کے لیے 4 ماہ لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد ہمارے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ہم اب دین کی طرف چلیں اور دین سیکھیں اور دین کی کچھ خدمت کریں۔ جب اس لائن میں اس نسبت سے ہم یہاں جب آئے مفتاح العلوم کے اندر، تو ہم نے جب یہاں سے تجوید اور قرات پڑھی تو ہمیں خواہش ہوئی کہ اس فن کو بھی ظاہر کیا جائے۔ ہمارا مفتاح العلوم ایک بہت ہی بہترین اور وسیع ادارہ ہے، جس کے اندر تمام طرح کے علوم و فنون اور اس کے تمام طرح کے اکابرین موجود ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ علم قرات ہو، چاہے وہ علم تصوف ہو، چاہے وہ علم تجوید ہو، چاہے وہ علم حدیث ہو، چاہے وہ علم فقہ ہو۔ ہمارے مفتاح العلوم میں تمام اساتذہ اور ہندوستان کے بہترین یہاں علماء کرام موجود ہیں۔ تو جب ان سے ہم نے استفادہ کیا تو خواہش ہوئی کہ ان اکابروں کو منظر عام پہ لایا جائے، اسی مقصد اور اسی کے پیش نظر یہ کتاب لکھی گئی، اور ہمارے نانا جان بھی الحمدللہ اس کے مصداق تھے، زین القرآن بأصواتکم کے مصداق تھے، ورتل القرآن ترتیلا کے مصداق تھے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے مصداق تھے۔ نئی نسل کے جو رائٹرز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کوئی بہت بڑا مصنف نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا خادم ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جہاں بھی ضرورت پڑے ہم نوجوانوں کو دین کے لیے مر مٹنے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو سرفرازی عطا کرنے کے لیے، دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے جیسی بھی ضرورت پڑے ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ جب زمانے کا نوجوان تیار ہوتا ہے تب زمانے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں گے ہمارے اکابروں کی اور ہمارے اجداد کی تو پتہ چلے گا۔ جیسے ہمارے مئو ناتھ بھنجن میں دیکھ لیجئے، اب آپ سنتے ہیں غازی میاں کا میلہ، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو 24 سال کی عمر میں ہی یہاں آئے، اور یا اس وقت وہ دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے ہندوستان کے اندر تبلیغ کی نسبت سے آئے تھے اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ نوجوان جب اٹھتا ہے قوم کا تو قوم بیدار ہوتی ہے۔ آج ہماری قوم کے اندر بیداری ختم ہو گئی ہے، اس لیے میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اب ہم ہی قوم کے اثاثے ہیں اور ہم ہی سرمایے ہیں، اس لیے ہم تمام نوجوان متفق ہو کر، متحد ہو کر قوم کی ہمدردی اور قوم کی سربراہی اور قوم کی سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ ارشد جمیل صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی اسد نعیمی نے جو کتاب لکھی اتنی کم عمر میں، تو آپ ان کے بھائی ہونے کے ناطے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی میرے جو چھوٹے اسد ندیم صاحب ہیں بہت ہی تحقیقی ذہن رکھتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پورے دل اور دل و جان سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ جو کتاب ابھی آئی ہے منظر عام پر ان کی، تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو 3-4 سال کی محنت رہی ہوگی، کیونکہ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے جن کی تقریباً مجھے لگتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کے تاثرات ہوں گے۔ تو اتنے لوگوں سے، اتنے بزرگوں سے ملنا، ان کے تاثرات لکھوا لینا اور اس کو قلم بند کرنا، یہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت چھوٹا کام نہیں ہے۔ آپ بھی ایک طریقے سے مئو سے باہر لیکچرر ہیں، درس و تدریس کا بھی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ، تو آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو جاننا، یہ وقت کی ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے، کیونکہ ہم اگر اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو، ان کے کارناموں کو نہیں جانیں گے تو ہم اپنی مستقبل میں ہم اپنے لیے کوئی راہ کا جو تعین ہے اس کو کر پانے میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگی۔ اپنے بزرگوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے کارناموں کو جاننا اور ان سے کسب فیض کرنا، ان سے علم روشنی حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اپنے بزرگوں کو جو ہم لوگ چونکہ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ
ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی کمی ہے۔ گھر میں جو پہلے ایک ماحول تھا، بڑے بزرگوں کے ساتھ چھوٹے بچے بیٹھتے تھے، ان کی جو تربیت ہوتی تھی، ذہنی آبیاری جو ان کی ہوتی تھی، ان کے بزرگوں کے کارنامے ان کو بتائے جاتے تھے، آج وہ ماحول ہمارے گھروں سے بالکل اٹھتا جا رہا ہے۔ ایک بات جو آپ نے کہی، بڑی اہم بات کہی کہ جب کتابوں کا دور ختم ہو رہا ہے، ایسے میں کتاب لکھ کر ایک صنعت قائم کی گئی ہے، لیکن جو قاری ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو ان کو کیسے پھر سے واپس لایا جائے کتابوں پر؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آج جیسا کہ میں نے کہا بھی کہ ڈیجیٹل ایج ہے، لوگ جو ہے اچھا اردو والوں کا خاص طور سے یہ المیہ ہے کہ یہ جو ہے مفت کی کتابیں چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو چیزیں مفت میں مل جاتی ہیں، آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، اس کی اہمیت لوگوں کو جو ہے اس سبجیکٹ کو بھی آپ نے ٹچ کیا تھا کہ اردو کا المیہ ہے، لوگ کتابیں نہیں خریدتے، اخبار تک نہیں خریدتے، لیکن اردو نے ان کو سب سے زیادہ روزی روٹی سے جوڑا ہے۔ جی اردو دیکھیے، اردو صرف اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری تہذیب کے ساتھ بھی اس کا جڑاؤ ہے، اس لیے جو ہے زبانیں اپنے بولنے والوں سے زندہ رہتی ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں اردو کا ایک ماحول پیدا کریں اور اردو کے حوالے سے اردو کو اپنی فطرت میں پیوست کریں۔ مئو میں اردو کو لے کر بہت نا امید نہیں ہوں، اس لیے کہ مئو کا ماحول ابھی بھی اردو کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ یہاں پر اردو جو ہے آپ کو بولنے والے ہر گھر میں مل جائیں گے، اردو کے ادیب، اردو کے شاعر، اردو کے جو ہے اردو کا یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا یہ بیلٹ ہے۔ مگر میں جیسا کہ میں بچپن میں دیکھتا تھا یہاں پہ کہ ہر گھر میں اردو کے اخبارات آتے تھے، رسالے آتے تھے، اور جو ہے ہوٹلوں میں بھی اردو کے قاری آپ کو مل جاتے تھے اردو پڑھتے ہوئے، اور وہ دنیا سماج کی باتیں وہاں پر مطلب کرتے تھے۔ مگر اب وہ ماحول ذرا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر بہت کم، مطلب آپ بزرگوں میں ابھی یہ ہے روایت۔ کل ملا کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نئی نسل کی مدارس عربیت سے دوری ہے وہ اردو کے فقدان کا سبب بن رہی ہے۔ جی ایک سبب تو یہ بھی ایک بہت اہم سبب ہے اس میں۔ ہم اپنے وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ جانے کیا بات بزرگوں نے لکھی ہے اس میں، اپنے بچوں کو وہ اردو نہیں پڑھنے دیتے۔ تو ایک المیہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ایک ایسا لگتا ہے کہ اردو پڑھ کر کیا ہوگا، اردو پڑھنے سے کون سا روزگار، کوئی روزگار تو ہم کو ملتا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے میں بھی اردو کا ہی لیکچرر ہوں، آپ جس فیلڈ میں بھی رہیے اس کے ماہر ہو جائیے، اس میں مہارت حاصل کیجیے، اس میں محنت کیجیے، محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، محنت کا پھل ملتا ہے، آپ کو جو ہے ضرور اس میں کامیابی ملے گی، مگر اس میں پوری طریقے سے، جیسے زبان کی جو باریکیاں ہیں، جب تک آپ اس کو نہیں جانیں گے، اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے، اس کے تلفظ پر قابو نہیں پائیں گے، تب تک جو ہے کیونکہ زبان کی خوبی ہی یہی ہے، اگر آپ جو ہے اس کی ساری جو اس کے لوازمات ہیں، اگر اس پر آپ کی پکڑ ہے، مہارت ہے آپ کو زبان پہ، آپ اس کے جو ہے اچھے جانکار ہیں، تو یقیناً آج نہیں تو کل آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں برسر روزگار بھی آپ کو۔ ٹھیک، شکریہ۔